स्टार्ट करेंगे। आज फिर हम इस पे बात करेंगे खुदावंद यीशु मसीह की इलाही फितरत। खुदावंद यीशु मसीह खुदा कैसे है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कलाम हमें किस तरह से सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा है। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मज़ाहब हैं, जो बड़े बड़े मज़ाहब हैं दुनिया में, वो इस बात से इनकारी हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा नहीं है, और ना वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं, और इस बात के भी इनकारी हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी जो कल्ट डिनोमिनेशंस हैं, जो बिदती डिनोमिनेशंस हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह की या तो होली ट्रिनिटी पर बिलीव नहीं करते, या तो ओनली जीसस हैं, या जो हैं वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि वो खुदा का बेटा तो है लेकिन वो खुदा नहीं है। तो मेरे अजीजों, हमारे ईमान का जो हिस्सा है, ये एक बेसिक जो फंडामेंटल हमारा ईमान है, एक मसीही ईमान का, वो यही है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की इलाही फितरत को, डीएटी को, डिवाइन जो अथॉरिटी है, हम उस पर ईमान रखें। और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, और हमें इसके बारे में हमारे पास खास नॉलेज भी होना चाहिए कि हम अगर को हमसे बात करें तो हम उस अपने ईमान को, हम अपने जो फेथ है हमारा, हम उसको डिफेंड कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, जिनसे भी अगर किसी से मेरी बात हो, या किसी को मैंने अगर सुना हो, तो वो हमेशा रीजंस को ढूंढते हैं। कुछ लोग जो होते हैं को रैशनलिज्म होते हैं। रैशनलिज्म का मतलब है कि वो जो है वो रीजंस ढूंढते हैं, कहते हैं कि वजह बताओ, कहाँ लिखा है। हालांकि वो खुद बोल भी रहे होते हैं लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही होती। जैसे कि वो यूहन्ना की इंजील जहां पर साफ साफ लिखा है लेकिन उसको पढ़ना नहीं चाहते, वो बाकी चीजों से, बाकी हवालों से, यानी कि वो ऐसा ऐसा हवाला ढूंढ के लाएंगे जहां पर सिर्फ खुदा यीशु मसीह ने बेटे की हैसियत से बात की है, तो वो हवाला हमें लेकर देंगे और हमें बताएंगे कि देखो, खुदा यीशु मसीह तो अपने आप को सिर्फ बेटा कहता है, कहाँ उसने खुदा कहा है। लेकिन जहां पर वो अपने आप को खुदा कहता है, उसको वो पढ़ना नहीं चाहते, या उस पर गौर नहीं करना चाहते, या उस पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन मेरे अजीजों, हमें जो है इस बात पे बिलीव करना चाहिए, और इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। क्योंकि वो एक तो खुदा के पाखरू की हदायत से जो है खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते। दूसरी बहुत सारी एक ये भी वो वजह बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो डीएटी है, खुदावंद यीशु मसीह की जो इलाही फितरत है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो जो है काउंसिल ऑफ नीसिया ने दिया था। काउंसिल ऑफ नीसिया जो है वो 4वीं सदी में जो है उसने ये खुदावंद यीशु मसीह की डीएटी के बारे में जो है वो ये तस्वुर दिया था। और जबकि वो ये कहते हैं कि वो खुद सबसे बड़ा इनकारी था, खुदा यीशु मसीह की पाक तसलीस का इनकारी था। और यहाँ पर ये बात भी करते हैं कि ये जो इब्तदाई कलीसिया है, जो शागिर्द हैं खुदा यीशु मसीह के, वो खुदा यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते थे, और कभी उन्होंने भी खुदा नहीं कहा था, ये वो बयान करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमने कल भी देखा था कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्द किस तरह से खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। और जब हम खुदा यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं, तो वो भी खुदा यीशु मसीह का शागिर्द है, जो इस बात की गवाही देता है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो खुद खुदा हैं और इलाही फितरत रखते हैं। तो हमारे पास, मैंने जैसे पहले कहा है कि हमारे पास ठोस सबूत होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए, ये हमारे ईमान का बड़ा खास हिस्सा है। इसलिए इसकी क्लैरिटी हमें होना बहुत जरूरी है कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह जो है वो खुद खुदा है। तो अगर आइए हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है किस तरह से। तो मैं पहले हम पहला यूहन्ना उसकी में मैं पढ़ूंगी। पहला यूहन्ना का आम खत है, उसमें दूसरा बाब है, और उसकी 22 से 23 आयत में पढ़ूंगी। उसमें यूं लिखा है कि कौन झूठा है सिवा उसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालफे मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। तो मेरे अजीजों, कौन मुखालफे मसीह हैं, कौन बिदती डिनोमिनेशंस हैं? वो तमाम डिनोमिनेशन जो इस बात का इकरार नहीं करती कि खुदा यीशु मसीह जो है वो होली ट्रिनिटी पे बिलीव नहीं रखती, और ये भी बिलीव नहीं रखती कि खुदा यीशु मसीह खुदा है। और यहाँ पर ये लिखा है कि जो भी शख्स खुदावंद यीशु मसीह के मसीह होने का इनकार करता है, मसीह का मतलब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुद खुदा है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को मसा किया गया, अनॉइंटेड किया गया। यीशु मसीह को वो तमाम इख्तियार दिए गए जो काम करने के लिए खुदा बाप ने अपने बेटे को जमीन पर भेजा था, ताकि जो है वो सारे काम वो कर सके जिसके लिए उसे जमीन पर भेजा गया, ताकि उसको मसा किया गया।
میرے عزیزو، ہمارا ایک ایمان کا یہ حصہ ہے، اور دوسرا ہمارا ایمان کا حصہ یہ کہ خدا یسوع مسیح خود خدا ہے، اور ہمیں جو ہے مخالف مسیح کی پہچان ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ جو خدا یسوع مسیح کے جو پاک تثلیث کو نہیں مانتا، اور خدا یسوع مسیح کی جو ہے الہی فطرت کو نہیں مانتا۔ آگے اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کے 5 باب میں، تو 5 باب اور اس کی 22 اور 23 آیت میں سے میں پڑھوں گی 5 باب کی۔ اس میں لکھا ہے، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، کیونکہ نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم خدا میں یسوع مسیح کو جو ہے وہ خدا کے خدا میں سے نکلا ہوا یا خدا کا بیٹا ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے، تو جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ وہ بیٹا اگر ہے تو کس طرح سے بیٹا ہے۔ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ وہ بیٹا اس طرح سے ہے کیونکہ وہ باپ میں سے نکلا ہے، اور وہ باپ کا پرتاؤ ہے، باپ کا عکس ہے۔ وہ ہمیں زمین پر ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں جو ہے وہ باپ کو دکھانے کے لیے ہمیں زمین پر آیا۔ اور یہ کہ باپ عدالت نہیں کرتا، باپ نے عدالت کا سارا اختیار بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ جب بیٹے کے سپرد کیا ہے تو بیٹا ہی عدالت کرے گا۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ خدا نہیں مانتے، یا خدا یسوع مسیح کی ڈیٹی یا اس کی ڈیوائن جو اتھارٹی ہے اس کا اگر ہم انکار کرتے ہیں، یا ڈیوائن نیچر کا انکار کرتے ہیں، تو ہم خدا باپ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ پھر ہمارا ایمان خدا باپ پر بھی نہیں ہے، یعنی ہم اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو ہولی ٹرینٹی جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، یہ تینوں خدا ہیں، تینوں اکنوم ہیں، اور تینوں ایک ہی ہیں، اور الگ الگ اپنی جگہ پر یہ کام کرتے ہیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ پاک تثلیث کا دوسرا رکن ہے، لیکن بیٹا اپنی جگہ پر رہ کر کام کرتا ہے، بیٹا باپ کی جگہ پر نہیں آتا، اور باپ بیٹے کا جو کام بیٹے کے سپرد کیا ہے وہ باپ نہیں کرتا، لیکن ہیں ایک ہی۔ اور روح القدس جو ہے وہ ان دونوں کی گواہی دیتا ہے۔ روح القدس ہمیں سکھاتا ہے کہ دونوں کون ہیں، ہمیں بتاتا ہے کہ کون ہے۔ اس طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح سے مختلف حوالہ جات ہمیں پتہ چلتے ہیں جو باپ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جو بیٹے کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جیسے کہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلا باب اس کی پہلی آیت میں، جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ ابتدا میں کلام تھا۔ اگر ہم اس میں پڑھیں، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خود ہی خدا ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، یوحنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ وہ یہاں پر وہ صاف اور واضح بیان کر رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ابتدا سے ہے، وہ بنائے عالم سے پیشتر ہے، اور دنیا کی تخلیق میں جو ہے خدا یسوع مسیح کا کردار ہے۔ اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی وہ خدا کے ساتھ شروع سے ہی تھا، خدا کے ساتھ رہتا تھا، اور پھر کہ وہ خود ہی خدا ہے، وہ یہ بیان کرتا ہے۔ آگے اگر ہم یہ دیکھیں، پیدائش کی کتاب میں بھی ہمیں پتا ہے کہ خدا کی روح جو ہے وہ پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ یہاں ہم اس کے پہلے باب اس کی پہلی آیت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں، اور ہم سب یہ جانتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا یسوع المسیح، روح القدس اور خدا باپ تینوں جو ہیں دنیا کی پیدائش سے پہلے تینوں ایک ہی ہیں، اور ان تینوں نے خدا دنیا کی تخلیق میں، کائنات کی تخلیق میں اپنا کردار ادا کیا۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ بنائے عالم سے پیشتر سے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح نے اس بات کی جو ہے گواہی دی کہ میں پیشتر سے ہوں۔ اب جو کچھ لوگ آبجیکشن کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہاں کہا ہے کہ میں خدا ہوں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود اس بات کی گواہی دی کہ میں خدا ہوں۔ خود انہوں نے بتایا کہ میں دنیا کے عالم سے پیشتر ہوں، جیسے کہ کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب موسیٰ کو خدا نے اپنا نام بتایا تھا، یہوہ نام کے علاوہ اس نے موسیٰ نے پوچھا کہ میں ان کو کیا کہوں گا کہ وہ کون ہے، تو خدا نے اس کو کیا کہا تھا کہ میں جو ہوں
सो हूँ। اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں کا مطلب ہے کہ میرے وجود کو، میری ایگزسٹنس کو کسی ثبوت کی، کسی گواہی کی، کسی نام کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو ہوں سو ہوں، جو میرا وجود ہے، جو میری جو اتھارٹی ہے، جو میری عظمت ہے، جو میری بزرگی ہے، جو میری حشمت ہے، وہ جیسے ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح بھی جو ہے اپنے بیان میں، اپنے جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ میں یہ ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، میں دنیا کا نور ہوں، میں مطلب وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں۔ تو جب میں جو ہوں سو ہوں، جب خداوند یسوع مسیح نے اس نام کو اپنے لیے استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود خدا ہیں اور شروع سے ہی وہ بنائے عالم سے پیشتر سے ہی وہ وجود میں ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب میں اگر ہم یہ دیکھیں، 14 باب اس کی 6 سے 7 میں، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ اگر راہ کی ہم بات کریں تو خدا یسوع مسیح راستہ تیار کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ بیٹا کس لیے زمین پر بھیجا گیا تھا؟ راستہ بنانے کے لیے، راہ تیار کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا جو ملاپ ہے باپ کے ساتھ کرا سکے۔ اور حق کون ہے؟ سچائی کون ہے؟ خدا سچائی ہے۔ اور زندگی کیا ہے؟ زندگی اس بات میں ہے کہ ہم خدا باپ اور خداوند یسوع المسیح کو پہچانیں اور اس پر ایمان لائیں۔ اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، یعنی کوئی بھی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا جب تک وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، جب تک وہ مجھے نہیں پہچانتا۔ اگر کوئی خداوند یسوع مسیح کے الہی فطرت کے ہونے کا، خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے کا انکار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ مسیحی نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں مسیحی ہوں تو وہ مسیحی نہیں ہے، وہ غلط راستے پہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے کہتے ہیں کہ میرے بغیر، جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میرے بغیر، کہ میں راستہ ہوں، میں سچائی ہوں، میں زندگی ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وجود پر، خداوند یسوع مسیح کی جو حیثیت ہے، خداوند یسوع مسیح کی جو الہی فطرت ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی پہچان میں بڑھتے ہیں، تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں، پھر ہم باپ کے پاس جو ہے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم بیٹے کو نہیں پہچانتے تو پھر ہم باپ کو بھی نہیں پہچانتے۔ اگر ہم بیٹے کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے باپ کا بھی انکار کر دیا۔ تو میرے عزیزو، جیسے کہ کلسیوں کے خط میں یہ بڑی زبردست آیت ہے جس میں ہم یہ پولس رسول جو ہے وہ بات کرتا ہے کلسیوں کے خط میں، وہ یہاں پہ وہ صاف بات کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کلسیوں کے خط میں اس کے پہلے باب اس کی 15 آیت میں وہ بیان کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے وہ اندیکھی خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ خداوند یسوع المسیح کی۔ وہ اندیکھی خدا کی صورت، خدا کیا ہے؟ خدا نور ہے، روشنی ہے۔ خدا کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے خدا کو کس صورت میں دیکھا؟ خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ہم نے خدا کو دیکھا۔ اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ مولود کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے پیدا ہوا ہے، یعنی پہلے سے ہی وہ موجود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، اسی میں یعنی خداوند یسوع مسیح میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ یہاں پر وہ یہ بات کرتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح ہی ہیں جس نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں، چاہے وہ دیکھی ہوں، چاہے وہ اندیکھی ہوں، چاہے ہمیں وہ نظر آتی ہیں، چاہے ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ تمام دنیا کی ریاستیں، تخت اور ساری چیزیں خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے ہی ہیں، خداوند یسوع مسیح نے ہی پیدا کی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ہی کے لیے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی ان پر حکومت کرے گا، اور خداوند یسوع مسیح ہی ان کے لیے ان کی عدالت کرے گا۔ اور سب چیزیں جو ہیں اسی سے ہیں، اور سب چیزوں سے وہ پہلے ہے، اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا ہے، اور باپ کے ساتھ وہ پہلے اپنا جلال اسی طرح جلال رکھتا تھا جس طرح سے باپ کا جلال ہے۔ جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ میں باپ کا جلال آپ کو دکھانے کے لیے آیا ہوں کہ تاکہ تم، اور خداوند یسوع مسیح بار بار یہ کیوں باپ سے کہتے ہیں کہ اے باپ
تو اپنے جلال کو ظاہر کر. اور باپ کیا کہتا ہے کہ میں نے تجھے جلال دیا ہے اور میں اور بھی جلال دوں گا. مینس کہ باپ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بیٹا مجھ سے نکلا ہے، اور جو گلوری میں رکھتا ہوں، جو جلال میں اپنے اندر رکھتا ہوں، وہی جلال بیٹا بھی اپنے اندر رکھتا ہے. اور وہ ان کاموں سے جو وہ کرتا ہے، ان کاموں سے وہ باپ کے نام کو جلال دیتا ہے، جس سے ہم خدا باپ کی تمجید کرتے ہیں کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، اور اس کے اندر وہ قدرت اور وہ سب کچھ کیا ہے جو رکھا ہے، جس کے وسیلے سے باپ جو ہے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے بڑے بڑے جو ہے وہ کام کرتا ہے. اس پر آگے اگر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح خود یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ زندہ خدا ہیں. اگر یوحنا کی انجیل اس کے ہم 8 باب میں دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح جو ہے خود بتاتے ہیں کہ میں خود خدا ہوں. بہت سارے ایسے کچھ اسکالرز ہیں جو اس بات پہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے، ہمیں دکھاؤ، ہمیں کوئی ایک آیت ہمیں نکال کے دے دو تو ہم ایمان لے آئیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے. ہمیں کوئی ایک آیت نکال دو. لیکن وہ بائبل کو اس طرح سے نہیں پڑھتے، سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے، وہ صرف تنقید کرنے کے لیے، کرٹیسائز کرنے کے لیے ہے جو وہ بائبل کو پڑھتے ہیں. اگر وہ کچھ سیکھنے کے لیے پڑھیں یا مطلب ان کے دل اور نیتیں صاف ہوں تو خدا اپنا آپ ان پر ضرور ظاہر کرے. یوحنا کی انجیل اس کے 8 باب اور اس کی 13 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اس میں یوں لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. فریسیوں نے اسے کہا، تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں. یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں. آگے اگر ہم دیکھیں تو خدا یسوع سے کہتے ہیں کہ تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا، اور اگر میں فیصلہ کروں تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. اور تمہاری توریت میں بھی یہ لکھا ہے کہ 2 آدمی کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے، ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے میری گواہی دیتا ہے. انہوں نے اس سے کہا، تیرا باپ کہاں ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو نہ تم مجھے جانتے نہ میرے باپ کو، اگر مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودی، کل بھی ہم نے بات کی تھی، یہودیوں نے مقدمہ کس بات کا چلایا تھا؟ انہوں نے مقدمہ اسی بات کا خدا یسوع مسیح پر چلایا تھا کہ خدا یسوع مسیح جو ہے اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو خدا کے برابر کہتے ہیں. تو یہاں پر کتنی بحث ہوتی ہے، اور یہی میں آپ کو بات کر رہی ہوں کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں کیونکہ وہ جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ہم جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح خدا ہے، ہم جسم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے بلکہ روح القدس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں. جیسا روح نے ہمیں سکھایا ہے اس طرح سے ہم اس بات کا جو ہے وہ فیصلہ بھی کرتے ہیں، اور اس بات پر ہم ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح ہی دنیا کا نور ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہی جو ہے وہ عدالت کے لیے آنے والا ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہی خدا ہے. اور آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جیسے کہ یوحنا کی انجیل اس کے 8 باب اس کی 24 آیت میں بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں ہوں، اس لیے میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے. تو میرے عزیزو، جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ اپنے گناہوں میں مریں گے. ہمارے لیے یہ بات بڑے خطرے کی بات ہے، اور ہمیں ان تمام لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے جو لوگ اس بات کی پر ایمان نہیں رکھتے، تاکہ وہ اپنی باتوں سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اپنی طرف مائل نہ کر لیں اور ہمیں بھی گمراہ نہ کر لیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جیسے کہ مرکز کی انجیل میں جب ایک مفلوج کو وہ چارپائی پہ ڈال کے انہوں نے چھت میں سے اس کو چارپائی کو اس کی کاٹ کو لٹکا دیا تھا، اور خدا یسوع مسیح نے اس سے کہا تھا، مرکز کی انجیل اس کے 2 باب اس کی 5 آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں، تو اس میں خدا یسوع مسیح نے اس شخص سے کیا کہا تھا کہ جا، تیرے گناہ معاف ہوئے. تو
تو جو بعض جو لوگ وہاں پر ان کے جو مذہبی رہنما فقیہ جو وہاں پر کھڑے تھے، وہ انہوں نے اپنے دلوں میں یہ سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہہ سکتا ہے، یہ کفر بکتا ہے. یعنی وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف خدا کو اختیار ہے کہ وہ گناہ معاف کر سکے. تو خدا یسوع مسیح نے ان کو یہ بات دکھانے کے لیے کہ میں خدا ہوں، میرے پاس گناہوں کو معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، اس لیے خدا یسوع مسیح نے ان کے سامنے یہ بولا تھا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. حالانکہ خدا یسوع مسیح اس کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جا بیٹا شفا پا، خدا یسوع مسیح یہ بھی بول سکتے تھے، لیکن خدا یسوع مسیح نے لوگوں کو، ان فقیہ فریسیوں کو دکھانے کے لیے کہ میں خدا ہوں، میں الہی فطرت رکھتا ہوں، میں باپ میں سے نکلا ہوں اور میرے پاس اختیار ہے کہ میں گناہوں کو معاف کر سکوں. اسی بات پہ پھر ان سے بحث بھی ہوتی ہے، لیکن خدا یسوع مسیح اس بات کا خود بھی اقرار کرتے ہیں کہ میں خود خدا ہوں. اگر کوئی کہے کہ بھئی وہ کیسے جو ہے، اس خدا یسوع مسیح نے تو کبھی نہیں کہا، لیکن خدا یسوع مسیح ہمیشہ انہوں نے باپ کو جو ہے درجہ دیا، باپ کے انہوں نے جو رتبہ ہے اس کو سر بلند کیا، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے عاجز کیا، اپنے آپ کو حلیم کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے بیٹے کی حیثیت سے باپ کی فرمانبرداری کی ہے اور باپ سے اپنے آپ کو تھوڑا نیچے رکھا ہے، یا ہم کہیں کہ انہوں نے حلیم اپنے آپ کو کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ الہی فطرت نہیں رکھتے. تو میرے عزیزو، ہم یہیں پہ اس کو سٹاپ کریں گے. یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، اس پہ آگے ہم بعد میں بات کریں گے. اور کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ شاگردوں نے بھی خدا یسوع مسیح کے اس بات کی گواہی دی کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ خود خدا ہے، اور خدا یسوع مسیح کو سجدہ کیا. اگر خدا یسوع مسیح خدا نہ ہوتے تو وہ شاگردوں سے کہتے کہ مجھے سجدہ نہ کرو، صرف خدا کو سجدہ واجب ہے. جیسے انہوں نے ابلیس کو جواب دیا تھا کہ لکھا ہے کہ ہمیں خدا ہی کو صرف سجدہ کرنا ہے، خدا ہی کو سجدہ کرنا واجب ہے. تو میرے عزیزو، یہ ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہے. ہمیں اس مکاشفہ کو پانا ہے اور ہمیں اس کا جواب دوسروں کو دینا ہے کہ خدا یسوع مسیح کیسے خدا ہے. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.